बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हमेशा एक ही ख्वाब देखा करती थी, बैरूनी मुल्क जाना। बड़ा घर, महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, आज़ाद ज़िंदगी और ऐसी दुनिया जहाँ मुझे किसी की ज़रूरत ना हो। मैं एक मुतवस्त घराने में पली बड़ी थी, जहाँ हर ख्वाहिश पूरी होने से पहले सौ सौ बार सोचना पड़ता था। मेरी शादी फ़हद से हुई तो सब ने कहा मैं खुशकिस्मत हूँ, क्योंकि फ़हद बहुत अच्छा इंसान था, नरम मिजाज, मोहब्बत करने वाला और हद से ज़्यादा ख्याल रखने वाला। मगर मसाला ये था कि वो मेरे ख्वाबों जैसा आदमी नहीं था। वो एक ऐसी आम सी कंपनी में मुलाजिम था। उसकी तनख्वाह बस इतनी थी कि घर सुकून से चल सके, जबकि मैं वो ज़िंदगी चाहती थी जो इंस्टाग्राम की तस्वीरों में दिखती है। शादी के शुरू दिनों में मुझे फ़हद ने खुश रखने की बहुत कोशिश की। वो बहुत कोशिश करता, मगर मेरे अंदर एक मुस्तकिल बेचैनी रहती थी। मैं अक्सर उसे कहती, बाकी लोग बाहर जा रहे हैं, हम कब बाहर जाएंगे? मैं कब ये छोटी सी जिंदगी छोड़ूंगी? वो हंसकर कहता, सब्र करो, सब हो जाएगा। मगर मुझे सब्र से नफरत थी। मैं जल्दी चाहती थी, बहुत जल्दी। फिर एक दिन अचानक फहद शदीद बीमार पड़ गया। पहले तो हमें लगा मामूली मसला है, मगर टेस्टों के बाद डॉक्टर ने बताया कि बीमारी खतरनाक है, इलाज लंबा भी होगा और महंगा भी। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, मगर मेरे अंदर शोहर की बीमारी से ज्यादा एक और खौफ जाग गया। इस बीमारी में तो हमें कंगाल करके रोड पे आ जाएंगे। अब मेरा बैरूनी मुल्क जाने का ख्वाब का क्या होगा? फहद अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा रहता और मुझे देखकर कमजोर सी मुस्कुराहट दे देता। वो मेरा हाथ पकड़कर कहता, डरो मत, मैं ठीक हो जाऊंगा। मगर मैं उसके चेहरे पर मौत का साया देखने लगी थी। उसकी जमा पूंजी इलाज में तेजी से खत्म हो रही थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि उसके अकाउंट में अब भी काफी रकम मौजूद है, जो उसने सालों की बचत से जमा की थी। उस रात में बहुत देर तक जागती रही। मेरे जहन में अजीब ख्याल आते रहे। अगर फहद वैसे भी बचने वाला नहीं, तो क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी इस अस्पताल के चक्कर लगाते गुजार दूं? इसकी तीमारदारी करती रहूं? क्या मैं भी उसके साथ डूब जाऊं? इसी दौरान मेरी एक पुरानी सहेली, जो कनाडा में थी, उसने बताया कि वर्क वीज़ा का मौका है। अगर मैं जल्दी कागजात तैयार कर लूं, तो मेरा काम बन सकता है। उस रात पहली बार मेरे दिल में एक खतरनाक ख्याल आया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ख्याल फैसला बन गया। मैंने फहद के इलाज के लिए रखी गई रकम और उसकी सारी बचत अकाउंट अपने अकाउंट में मुंतकिल कर ली। फहद उस वक्त अस्पताल में बेखबर पड़ा था। उसने मुझ पर अंधा एतमाद किया था, और मैं इस एतमाद को खामोशी से लूट रही थी। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं अस्पताल गई थी और वो बहुत कमज़ोर हो चुका था। उसने मेरा हाथ पकड़कर धीरे से कहा, तुम हो ना मेरे साथ? मैंने ज़बरदस्ती आंसू निकाले और कहा, हाँ मैं हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर मैं अपनी फ़्लाइट का हिसाब लगा रही थी। 2 दिन बाद मैं कनाडा पहुँच चुकी थी। जहाज़ से उतरते वक्त मुझे लगा मेरी नई ज़िंदगी शुरू हो गई है। मैंने खुद से कहा, फ़हद तो वैसे भी चंद दिनों का मेहमान था। मैंने अपनी ज़िंदगी बचाई है, इसमें गलत क्या है? शुरू के महीने बहुत मुश्किल थे, मगर मेरे अंदर एक अजीब जिद थी। मैंने छोटी मोटी नौकरियां की, नए लोगों से मिली, नई दुनिया देखी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस आज़ादी का नशा होने लगा। मैंने पाकिस्तान से राब्ता तकरीबन ख़त्म कर दिया। फ़हद के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की। मैं खुद को यही कहती रही कि जो होना था हो चुका। तकरीबन 1 साल बाद मेरी सोशल मीडिया पर लंदन में रहने वाले एक लड़के से दोस्ती हुई। उसका नाम रियान था, जो खुश मिजाज था, महंगी गाड़ी चलाता था, ब्रांडेड कपड़े पहनता था। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी लगती थी जैसी मैं हमेशा चाहती थी। हमारी बातें बढ़ती गईं। फिर एक दिन उसने मुझे लंदन आने की दावत दी। मैं बिना ज़्यादा सोचे लंदन चली गई।
ریان حقیقت میں بھی ویسا ہی تھا جیسا آن لائن نظر آتا تھا، اعتماد سے بھرا ہوا، اسٹائلش اور بہت خرچ کرنے والا۔ میں اس سے متاثر ہونے لگی، مجھے لگنے لگا شاید آخر کار مجھے وہ زندگی ملنے والی ہے جس کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑا تھا۔ ایک شام ریان مجھے شہر کے ایک بہت مہنگے ہوٹل میں لے گیا۔ وہاں ہر چیز شاہانہ تھی، قیمتی خوشبوؤں کی مہک، نرم موسیقی، چمکتے فرش اور امیر لوگوں کی بھیڑ۔ مجھے اپنا خواب سچ ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ہم نے آرڈر دیا، کچھ دیر بعد ویٹر غلط ڈش لے آیا۔ بس اتنی سی بات تھی مگر ریان اچانک غصے سے پھٹ پڑا۔ وہ زور زور سے چیخنے لگا، تم لوگوں کو کام کرنا نہیں آتا، تم جیسے لوگوں کی وجہ سے سروس خراب ہوتی ہے۔ بیچارہ ویٹر بار بار معافی مانگ رہا تھا مگر ریان مسلسل بے عزتی کیے جا رہا تھا۔ میں حیران تھی کیونکہ میں نے اسے پہلے کبھی اس روپ میں نہیں دیکھا تھا۔ اسی شور کے دوران اچانک ایک روبدار آدمی وہاں آیا، شاید ہوٹل کا مالک تھا۔ اس نے آتے ہی سخت لہجے میں پوچھا، یہاں کیا مسئلہ ہے؟ ریان فوراً خاموش ہو گیا اور پھر جیسے ہی میری نظر اس آدمی کے چہرے پر پڑی، میرے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی۔ میرے ہاتھ سے گلاس تقریباً گر گیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، سانس سینے میں رک گئی کیونکہ میرے سامنے کھڑا ہوٹل کا مالک کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر فہد تھا، جسے میں ہسپتال کے بستر پر مرنے کے لیے چھوڑ کر آئی تھی۔ میری سانس جیسے رک گئی تھی۔ میرے سامنے کھڑا بالکل فہد جیسا تھا نہیں بلکہ وہ فہد ہی تھا، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، مگر اب اس کی شخصیت پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور پر اعتماد لگ رہی تھی۔ مہنگا سوٹ پہنے وہ پورے روب کے ساتھ وہاں کھڑا تھا جبکہ میں کرسی پر بیٹھی پتھر بن چکی تھی۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے تھے اور دل اس زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا ابھی سب سن لیں گے۔ فہد کی نظر پہلے ریان پر گئی، پھر آہستہ آہستہ اس کی نظریں مجھ تک پہنچی۔ چند لمحوں کے لیے وقت جیسے رک گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت ضرور آئی مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ کمزور بیمار آدمی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا جسے میں ہسپتال میں چھوڑ آئی تھی۔ ریان فوراً نرم پڑ گیا اور معذرت کرتے ہوئے بولا، آئی ایم سوری سر، ویٹر نے غلط آرڈر دے دیا تھا۔ فہد نے بغیر اس کی بات سنے ویٹر کی طرف دیکھا اور پرسکون لہجے میں کہا، آپ جائیں اپنا کام کریں۔ پھر اس نے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا اور بولا، امید ہے اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کی آواز میں عجیب ٹھنڈک تھی مگر وہی ٹھنڈک میرے دل میں خوف بن کر اتر گئی۔ میں کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ میری نظریں بار بار اس کے چہرے پر جا رہی تھی۔ میرے ذہن میں صرف ایک سوال گھوم رہا تھا، یہ زندہ کیسے ہے اور یہاں کیسے پہنچ گیا؟ فہد خاموشی سے وہاں سے چلا گیا مگر میری دنیا ہل چکی تھی۔ ریان مسلسل کچھ نہ کچھ بول رہا تھا مگر مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ آخر کار اس نے پوچھ ہی لیا، تم اس آدمی کو جانتی ہو؟ میں فوراً گھبرا گئی اور جھوٹ بول دیا، نہیں، شاید کہیں دیکھا ہوگا، مگر اس رات میں بالکل نہ سو سکی۔ ہوٹل کا وہ منظر بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، فہد کی نظریں، اس کا پرسکون انداز اور سب سے بڑھ کر اس کا زندہ ہونا مجھے اندر سے ہلا رہا تھا۔ میں نے برسوں خود کو یہی یقین دلایا تھا کہ وہ مر چکا ہے یا مرنے کے قریب ہوگا مگر حقیقت میرے سامنے کھڑی تھی۔ اگلی صبح میں نے بہانہ بنایا کہ میری طبیعت خراب ہے اور میں جلدی ہوٹل سے نکل آئی مگر دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر فہد کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ آخر وہ ایک عام سا ملازم لندن کے اتنے بڑے ہوٹل کا مالک کیسے بن گیا؟ 2 دن تک میں مسلسل بے چین رہی۔ آخر کار میں نے ہمت کی اور اس ہوٹل کے قریب چلی گئی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں نے ریسیپشن پر جا کر فہد کے بارے میں پوچھا تو وہاں موجود لڑکی احترام سے بولی، سر ابھی میٹنگ میں ہے، آپ چاہیں تو انتظار کر سکتی ہیں۔ میں حیران رہ گئی۔
اس کے لہجے میں فہد کے لیے عجیب عزت تھی۔ میں لابی میں بیٹھ گئی۔ میرے ذہن میں ماضی کے سارے منظر گھوم رہے تھے۔ ہسپتال کا کمرہ، فہد کا کمزور چہرہ، اس کا میرا ہاتھ پکڑ کر کہنا تم ہو نا میرے ساتھ، اور پھر اس کی جمع پونجی لے کر چلے جانا۔ میری نظریں جھکنے لگیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد فہد سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ کچھ غیر ملکی لوگ تھے۔ وہ ہنستے ہوئے بات کر رہا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، اس کے قدم چند لمحوں کے لیے رک گئے۔ پھر اس نے دوسروں سے معذرت کی اور آہستہ آہستہ میری طرف آیا۔ میرا گلا خشک ہو گیا۔ وہ میرے سامنے آ کر رکا اور پرسکون لہجے میں بولا کیسی ہو؟ میں نے بمشکل کہا تم زندہ ہو؟ فہد ہلکا سا مسکرایا اور بولا ہاں شاید تمہیں امید نہیں تھی۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نظریں جھکا کر بیٹھی رہی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد میں نے دھیرے سے پوچھا یہ سب کیسے ہوا؟ تم یہاں کیسے پہنچے؟ فہد کچھ دیر خاموش رہا، پھر سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ درد نہیں تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ وہ آہستہ سے بولا جس دن تم گئی تھی اس دن مجھے سب پتہ چل گیا تھا۔ بینک سے کال آئی تھی کہ سارے پیسے نکال لیے گئے ہیں۔ پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا، پھر تمہارا فون بند ملا۔ اس رات شاید میری بیماری سے زیادہ تمہاری بے وفائی نے مجھے توڑ دیا تھا۔ میرے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا۔ میں خاموش بیٹھی رہی۔ فہد بولتا رہا ڈاکٹرز نے بعد میں بتایا کہ بیماری اتنی خطرناک نہیں تھی جتنا پہلے سمجھا گیا تھا۔ علاج ممکن تھا، مگر مجھے وقت چاہیے تھا۔ میں ہسپتال میں اکیلا تھا، کوئی اپنا نہیں تھا۔ اس وقت میری ایک پرانے دوست نے میرا ساتھ دیا۔ وہ لندن میں بزنس کرتا تھا۔ اس نے مجھے یہاں بلا لیا۔ میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا گیا، پھر اس کے ساتھ کام شروع کیا اور چند سال بعد ہم نے یہ ہوٹل خرید لیا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ قسمت نے جس آدمی کو میں ختم سمجھ چکی تھی اسے مجھ سے کہیں زیادہ کامیاب بنا دیا تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا فہد میں مجبور تھی۔ وہ فوراً ہنس پڑا، مگر اس ہنسی میں دکھ تھا۔ پھر بولا انسان مجبوری میں ساتھ نہیں چھوڑتا، انسان صرف اس وقت ساتھ چھوڑتا ہے جب اس کے دل میں محبت ختم ہو جائے۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی وقت ریان بھی آ گیا۔ شاید اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے میرے قریب آیا، مگر جیسے ہی اس نے فہد کو دیکھا اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے فوراً ادب سے کہا سر آپ یہاں؟ میں حیران ہو کر دونوں کو دیکھنے لگی۔ فہد نے سکون سے ریان تم نادیہ کو جانتے ہو؟ فہد نے سکون سے کہا۔ ریان گھبرا گیا مگر بولا جی ہم دوست ہیں۔ فہد نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا دلچسپ بات ہے کیونکہ نادیہ کبھی میری بیوی ہوا کرتی تھی۔ ریان جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا جبکہ میرے اندر سب کچھ ٹوٹنے لگا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ریان نے دھیرے سے پوچھا یہ سچ ہے؟ میں نے نظریں جھکا لی۔ فہد کرسی سے اٹھا اور بہت سکون سے بولا تم دونوں اپنی زندگی انجوائے کرو، مجھے اب ماضی سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا، مگر پھر اچانک رکا اور بغیر میری طرف دیکھے بولا ایک بات آج بھی سمجھ نہیں آئی نادیہ، یہ تم نے جاتے وقت ایک بار پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ میں زندہ ہوں یا مر گیا۔ یہ جملہ میرے دل میں تیر کی طرح لگا۔ پہلی بار مجھے اپنی کامیابی، اپنی آزادی اور اپنے بیرون ملک آنے کا خواب سب بے معنی لگنے لگا، کیونکہ جس انسان کو میں کمزور سمجھ کر چھوڑ آئی تھی اصل میں وہ مجھ سے کہیں زیادہ طاقتور اور مضبوط نکلا تھا۔ جبکہ میں اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اندر سے خالی ہو چکی تھی۔ فہد کے جانے کے بعد میرے اندر عجیب سا خلا پیدا ہو گیا۔ ریان مسلسل میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت بھی تھی اور بے یقینی بھی۔ آخر اس نے خاموشی توڑی اور دھیرے سے پوچھا تم نے کبھی مجھے یہ سب کیوں نہیں بتایا؟
میں نے نظریں جھکا لی، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ میں نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے گناہ کو ہمیشہ دفن رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اب میں نے سارا قصہ ریان کو سنایا۔ ریان کرسی سے اٹھا اور کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر بولا، مجھے نہیں معلوم تھا تم ایسی ہو۔ اس کے لہجے میں نفرت نہیں تھی، مگر شدید مایوسی تھی، اور وہ مایوسی مجھے اندر تک کاٹ گئی۔ میں جلدی سے بولی، ریان میری بات سنو، بات ویسی نہیں ہے جیسی تم سمجھ رہے ہو۔ مگر وہ تلخ ہنسی ہنس کر بولا، ایک بیمار شوہر کو ہسپتال میں چھوڑ کر اس کے پیسے لے کر چلے جانا، اس سے مختلف اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں خاموش ہو گئی، کیونکہ سچ یہی تھا۔ میں چاہے جتنے بہانے بناتی حقیقت نہیں بدل سکتی تھی۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ مجھ سے مزید تعلق نہیں رکھ سکتا، کیونکہ وہ کسی انسان پر اعتماد نہیں کر سکتا جو مشکل وقت میں اپنے ہی شوہر کو چھوڑ دے۔ میں واپس کینیڈا آ گئی، مگر اب میری زندگی پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ میں ایک چھوٹے اپارٹمنٹ میں اکیلی رہتی تھی۔ باہر برف گرتی رہتی اور اندر خاموشی میرا مذاق اڑاتی رہتی۔ میرے پاس پیسے تھے، اچھی نوکری بھی تھی، مگر سکون کہیں نہیں تھا۔ میں نے کئی بار خود کو سمجھایا کہ میں نے اپنی زندگی بچانے کے لیے یہ سب کیا، مگر اب پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ انسان صرف جسم سے نہیں مرتا، کبھی کبھی کسی کے اعتماد کے ٹوٹنے سے بھی مر جاتا ہے۔ اور میں فہد کے اندر وہ سب کچھ مار کر چلی گئی تھی جو مجھ سے محبت کرتا تھا۔ آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔ اگر اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔